अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ डेविल एंड एंजल रिटन बाय जोनिया साले। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल गैंगस्टर बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक इजहार जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 7 की जानिब। मिंसा के वालिदैन आज उससे मिलने आए थे। जब ही फ़िरोज़ा भी मौका पाकर वहाँ आ गई थी। कमरे में हर जगह मुख्तलिफ़ किस्म के पेंट कलर जहर जगह बिखरे हुए थे और फिर कमरे की दीवारें मुख्तलिफ़ कार्टून की पेंटिंग से उभरे हुए थे जो कमरे की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे, इजाफा कर रहे थे। वो बच्चा बड़े इनमहाक से सफ़े पर ब्रश फेरता एक मंजर में रंग भरने की कोशिश करने में लगा हुआ था। एक यकलख्त नीचे लाउंज में कुछ टूटने की आवाज़ आई तो उसकी तवज्जो भटक गई। मामा तो घर पर नहीं और पापा भी फिर से कहीं कोई गो है हिस्ट तो नहीं। ये सोचते ही ज़हीर का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया और अपने नन्हे कदम उठाता दरवाजे तक आया और दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर बाहर झांका तो मंजर देख कर ही मुंजमद हो गया। उसके बाप नशे में धुत किसी दूसरी औरत के साथ हंसते हुए अपने कमरे की जानिब जा रहा था और इस कमरे में लाउंज का मंजर साफ देख रहा था जहां एक वापस लौटा था। वो एकदम गुस्से में ही अपने बाप की ओर बढ़ा और कारपेट में पांव उलझने से सीढ़ियों से गिरता नीचे गिरा और एलेक्स उसकी चीख सुनता ही हड़बड़ी में बाहर आया और ज़हीर को खून में लथपथ देखते ही वो घबराकर उसके पास आता लेकर अस्पताल को भागा था। वो तो समझा था कि ज़हीर और फारा घर पर नहीं होंगे, तभी वो लैला को घर लाया था। वो उस वक्त मिस्टर बख्तियार के साथ डिनर करने में बिजी थी और के फोन की रिंग ने उसके खुशगवार मूड को यकलख्त नागवारी में बदल दिया। एलेक्स की कॉल दिखते ही वो तब कर रहेगी। कौन है डार्लिंग? इतने खूबसूरत चेहरे पर नागवारी क्यों? कुछ नहीं, बस ये मेरे शोहर को मेरे बगैर सुकून नहीं। देखो जब देखो पीछे पड़ा रहता है। अरे तुम चीज़ ही ऐसी हो। अब हम बेहाल हैं तो वो तो फिर तुम्हारा शोहर है। उसकी तारीफ पर फाहरा ने गर्दन अकड़ा कर उसकी एक्सक्यूज करती बाहर आई। क्या मसला है तुम्हें? जब मैं बिजी होती हूँ तो तुम्हें सुकून नहीं मुझे लेने देते। देखो फाही, ज़हीर सीढ़ियों से गिरा है और उसे बहुत चोटें आई हैं। जल्दी से घर आ जाओ। तो उसमें कौन सी नई सी बात है? बच्चा है, गिर गया है तो क्या हो गया? अब इतनी सी बात पर इतना शोर बना रहे हो। तुमने शायद मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। उसे काफ़ी चोट आई है, वो तुम्हें पुकार रहा है। माँ हो तुम उसकी। वो तलखी से बोला। अच्छा, ज़्यादा लालची झाड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं आ रही हूँ। फ़ोन बंद करती हुई वो एलेक्स लाभ पिछाड़ कर ज़हीर के पास पहुंचा जो उसी की तरफ देख रहा था। पापा मामा कहाँ हैं? अभी तक नहीं आई बेटा, अभी आती होंगी वो। मुझे बताओ, तुम स्कूल नहीं गए थे? नहीं पापा, आज मेरा स्कूल से ऑफ था, इसलिए वो मासूमियत से बोला। ठीक है, अगली बार मुझे बता देना पापा। आप दोबारा उन आंटी को घर ना लाना, वो मुझे बहुत गंदी लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ देर तक वो अपने बाप का चेहरा तकते वो अचानक बोला तो हेलिक्स खौफज़दा हो गया। मतलब ज़हीर लैला को देख चुका था और फिर हम ठीक बेटा, जैसा आप कहोगे वैसे ही होगा। अब वो दोबारा कभी नहीं आएंगी। आप अपने बाप की बात सुनता उसके चेहरा दमक उठा जिसने उसकी बात को अहमियत दी थी। नहीं तो वो माँ से हमेशा एक साथ लगा रहता था। एक बार फिर पूछ रही हूँ मैं, मिंसा ज़हीर से पूछ लिया था ना तुमने? मिंसा की माँ ने एक बार फिर उससे बोली जो फ़िरोज़ा के साथ धड़कते दिल में से बैठी हुई थी। हाँ 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 अम्मी, कितनी बार कहूँ? वो डर और झिंझलाहट से बोली। वो आने को आ तो गई थी लेकिन उससे मतवक्का बैठा नहीं जा रहा था। ज़हीर के मतवक्के रद्द-ए-अमल का सोच कर वो भी क्या करती कि उसकी बातों और अंदाज ने उसका दिल ही हलक में पहुंचा दिया था। तभी वो सुबह वापसी का सोचकर वो उनके साथ होली, मगर वह माँ के सवाल सुनकर जिस्म से जान जाती महसूस हो रही थी। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसे कहीं नजर आई। बगैर चेंज किए वो माथे पर बाल लिए वापस कमरे से बाहर आया और अपने बाप के कमरे में बिना नॉक किए दाखिल हुआ। साहब जो अपने बिस्तर पर नीम दराज किताब पढ़ रहे थे, एक नज़र देखकर वापस किताब पढ़ने लगे और उनकी हरकत देखकर उनकी नाराज़गी समझ गया, मगर उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। पूछ सकता हूँ कि आपकी बहू साहिबा कहाँ है? बीवी तुम्हारी और पूछ मुझसे रहे हो? वो बेनियाजी से बोले। बेटा, उसकी माँ आई थी, वो तो उनके साथ ही चली गई, सुबह तक आ जाएगी। वो काफ़ी उदास हो रही थी, तुम भी कार से मसरूफ थे, वो बस इसीलिए चली गई। अरूसा बेगम उसके माथे पर बाल देखती घबरा कर बोली। उनकी बात सुनकर वो जब्त छोड़ता वापस कमरे से बाहर निकलता, घर से भी निकल गया। साहब उसे आवाज़ें देते रह गए। अब क्या होगा साहब? कहीं मिंसा को भेजकर हमने गलती तो नहीं कर दी? अरे आप क्यों घबरा रही हैं? कुछ नहीं होगा। वो जाने खुद को तसल्ली दे रहे थे या अरूसा बेगम को, वो खुद भी नहीं जानते थे। लगातार होती हुई गेट की बैल पर मिंसा का दिल धड़क उठा। इन्हें अभी आए हुए कुछ देर हुई थी और शाह साहब दरवाजे पर टाइगर को देखते वो हक से रह गई। पीछे मिंसा की माँ भी परेशानी से उनके पीछे चली आई तो वो भी टाइगर को देखती हैरान परेशान हुई। माफ़ कीजिएगा, मगर पूछ सकता हूँ कि आप लोगों को मालूम था कि कल रिसेप्शन है तो आज यहाँ? वो भी इस वक्त वो सरद लहजे में बोला तो वो दोनों हकलाग बेटा, वो
آپ کی بیٹی اب شادی شدہ ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر ہی رہے۔ اپنے گھر پر زور دیتا وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا تھا۔ منسا کو بھیجو، مجھے جلدی جانا ہے۔ ان کی کئی بھی بات سنے بغیر وہ اپنی سناتا وہ انہیں ساتھ میں حکم بھی صادر کر چکا تھا، تو وہ دونوں بھی گھبراہٹ سے کچھ بولے بھی نہیں، پوچھے بغیر منسا کو لینے ان سے کمرے میں چلے گئے۔ منسا ان کی بات سنتی سفید پڑتی رنگت انہیں دیکھے گئی۔ تم سے کتنی بار پوچھا تھا میں نے منسا، پھر بھی تم نے نہیں بتایا مجھے، اب دیکھو کتنی سسکتی ہوئی ہمیں اس کے سامنے، اور پھر بےعزتی ہوئی۔ میری بھی مت ماری گئی تھی کہ وہ انتظار کر رہا ہے۔ وہ تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے لائیں جو وہ پردیشت سے سن ہو چکی تھی۔ معاف کرنا بیٹا، بچی ہے، غلطی ہوگی، اس سے آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ارشاد صاحب جھجک کر بمشکل بولے، ایک تو اس کا روب اور اس کے سرد سپاٹ انداز اور کھیک رہ گئے تھے۔ وہ کچھ بولے بغیر اس کا برف کی مائلڈ ٹھنڈا ہاتھ پڑ رہا تھا اور ساتھ ہی اپنی گاڑی موڑی، وہ بھی کسی بے جان مورت کی طرح کھینچی چلی گئی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ منسا نے بھی اس سے بولنے کی غلطی نہیں کی۔ جیسے جیسے سفر جا رہا تھا اس کی حالت پتلی ہوتی جا رہی تھی، جانے اب وہ گھر جا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ سیف، مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، نہ ظہیر کہاں چلا گیا، ابھی تک نہیں آیا، کہ غصے میں کچھ نہ کر دے۔ عروسہ بیگم پریشانی سے یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، بس آتا ہی ہوگا۔ اور گاڑی کی آواز پر وہ چپ ہوتے لاؤنج میں آئے جہاں ٹائیگر منسا کو لیے آ رہا تھا۔ وہ تاثر سے سر ہلا کر رہ گئے۔ عروسہ بیگم بھی پریشانی سے ان دونوں کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کر رہے گی۔ دیکھ لیا آپ نے، لے آیا وہ اپنی بیوی کو، ایک دن کی بھی دوری برداشت نہیں، اسے بھی ابھی سے یہ حال ہے، آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا۔ سیف صاحب اپنی بات کو مزے کا رنگ دیتے ہوئے بولے تو عروسہ بیگم انہیں پریشانی سے دیکھ کر رہ گئی۔ کمرے میں آتے ہی ٹائیگر منسا کا ہاتھ چھوڑتا کبڈ سے اپنا نائٹ سوٹ لیتا واش روم جا چکا تھا، اور منسا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ گھبراہٹ سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ بامشکل سائڈ پر پڑے صوفے پر بیٹھتی متوقع ہونے والی بےعزتی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ بغیر شرٹ کے بلیک کی ٹراؤزر میں پہنے باہر نکلا تو وہ اسے دیکھ کر فوراً سرخ چہرہ لیا رخ موڑ گئی۔ ٹائیگر ٹاول سے اپنے بال خشک کرتا ہوا اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ جس انداز سے اسے دیکھ رہا تھا، منسا اندر بھاگی۔ اس کے قدم اپنے قریب آتے محسوس کر کے وہ گھبرا اٹھی تھی اور کھڑی ہوگی۔ کیا ہوا اینجل، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ٹاول ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ ہم ویسے تمہیں گھبرانے بھی چاہیے، غلطی کی ہے تو اب سزا تو ملے گی نا۔ کون سی غلطی اور کیسی سزا؟ مجھ سے پوچھے بغیر تم یہاں سے کیوں گئی؟ اور تم پر میرا حق ہے، میری ملکیت تو تم گئی، شاید تم بھول گئی کہ اب تم شادی شدہ ہو، تمہارا اب تو فرض بھی بغیر کوئی کام نہیں کرو گے، اور تمہیں اپنی ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے یہاں آئے کہ تم اپنی مرضی کرو۔ نرمی سے بولتے ایک دم وہ سرد لہجہ اپنا تھا، لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ منسا کو یہ ظہیر کا کوئی نیا روپ لگا تھا، وہ تو اسے اپنے ایسے لگا تھا سوری آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بمشکل ہی بولی، ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نرمی سے جھکتا اور اپنے مزید قریب کرتا وہ اس پر جھکا تھا۔ یہ لاسٹ وارننگ تھی اینجل، اس کے بعد وارننگ نہیں دوں گا، اور نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، جاؤ سو جاؤ، کافی تاکی ہوگی، صبح ریسیپشن بھی ہے، تمہیں فریش لگنا چاہیے۔ اس بار بغیر کوئی جسارت کرتا وہ اس کی حالت کے پیش نظر اس پر رحم کرتا ہوا کھا گیا، اور وہ بھی جلدی جان خلاصی ہونے پر بھاگ کر اپنی سائیڈ پر آتی کمفرٹ تک سر تک لے کر اس سے پہلے کہ موڈ پھر سے آن ہوتا ٹائیگر اس کی پھرتی دیکھتا مسکرا دیا۔ آخر کب سے وہ دیکھ رہی تھی۔ امی ہاں امی کہتی کتنی بار کہوں؟ وہ ڈر گئی اور جھنجھلاہٹ سے بولی، وہ آنے کو آ تو گئی تھی لیکن بیٹھا جا رہی تھی، موقع کے رد عمل سوچتا ہوا وہ ایک دم سے جان جوکھم میں ڈال چکی تھی۔ منسا نے فٹافٹ کمفرٹ لگاتا ہوا اپنے دل پر ڈالا، اور کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ ایک دم سے پریشان ہوگی کہ ٹائیگر کا اس سے پہلے کہ دوبارہ سے موڈ آن ہوتا اور پھر دوبارہ سے وہ کوئی اور بات کرتا، منسا نے فوراً سے کمفرٹ اپنے اوپر اوڑھ لیا تھا۔ وہ تو ابھی اسے اچھے سے جان ہی نہیں پائی تھی، اور وہ مشکل ہی بول پڑی۔ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی لیٹ کو پکڑتے ہوئے نرمی سے جھکتے دیتے ہوئے اپنے مزید کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکا، اور یہ لاسٹ وارننگ ہے اینجل، اب نیکسٹ ٹائم ایسی شکایت کا موقع نہ ملے مجھے، سمجھی تم؟ جی ٹھیک ہے۔ اور جلدی سے فریش ہونے کے لیے وہ واش روم چلی گئی۔ اس بار بغیر کوئی جسارت کرتا وہ اس کی حالت کے پیش نظر اس پر رحم کھا گیا، اور سائڈ پر آتی کمفرٹ تانے وہ اس سے پہلے کہ اس کا موڈ پھر سے آن ہوتا کمفرٹ تانے وہ سر تک وہ سو گئی۔ ٹائیگر اس کی پھرتی دیکھتا مسکرایا، آخر کب تک بچو گی اینجل؟ آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ آئس کی حال کی سیکیورٹی چیک کرتا سب انتظام پر نظر رکھ رہا تھا، اور اس نظر پر اسی مال والی لڑکی پر پڑی جو ایک خالی ٹیبل اداس سے بیٹھی تھی۔ باقی لڑکیوں کی نسبت وہ بہت سادہ لگ رہی تھی، مگر اس کی سادگی میں بھی وہ ان سب
سب لڑکیوں کو مات دے چکی تھی۔ سب وہاں ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، لیکن وہ اس سوسائٹی کا حصہ بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ آئس وہ سر جھٹکتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اس کے پاس ان فضول سوچوں کا وقت نہیں تھا۔ شہر اور ملک بھر کے مشہور بزنس مین ہونے کی وجہ سے ریسیپشن بھی کوئی عام نہیں تھا۔ باہر کے ملک تک کے لوگ اس ریسیپشن میں شریک ہوئے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ ایسی کون سی امیر لڑکی ڈھونڈ لی اس نے کہ ان بیٹیوں تک نظر نہ ڈالی۔ اس نے سب حیرت اور بے یقینی سے لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو گھبرائی ہوئی ٹائیگر کے ساتھ کھڑی کبھی سے ان کی سوسائٹی کی نہیں لگ رہی تھی۔ لڑکی تو حسد اور جلن کی وجہ سے اسے گھور رہی تھی تو ان کی جگہ لیے کھڑی تھی۔ ٹائیگر ان سب کے تاثرات دیکھتا ہز اٹھا رہا تھا، اسی لیے اس کے پیچھے پیچھے پھرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا جو ہاتھ ملتے کھڑے ہوئے۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ یہ تمہیں تو سب انجوائے کرنا چاہیے، دیکھو یہ کیسے سب رشک آ رہے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی کمر سے تھامے وہ اپنے قریب کرتا سرگوشی سے بولا۔ وہ تو اس کی نزدیکی پر کپ کپا کر رہ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے ماتھے پر اتنا پسینہ کیوں آیا ہے؟ وہ بس میں تھک گئی شاید اس لیے، لیکن ہم ابھی تو شروع ہوا اور تم ابھی سے تھک گئی۔ خیر کچھ دیر اور انتظار کرو اور پھر ہم گھر چلتے ہیں، لیکن آج تو مجھے امی بابا کے ساتھ جانا ہے۔ وہ فوراً سے بولی تو ٹائیگر اسے بے تاثر نگاہ سے دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ دنوں تک میں خود تمہیں ملوا لاؤں گا۔ وہ اب مزید ضد مت کرنا، اور اس کی باتیں وہ بمشکل آنسو روکتی چپ کر گئی۔ جی گڈ، میں تم سے اس تابعداری کی توقع رکھتا ہوں، اینجل بولتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتا بیک وقت اس کے سامنے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ دیکھو تو صحیح وہ دونوں کتنے خوش ہیں اور تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ ہماری بیٹی بہت خوش ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی اللہ نے چاند سا دماد دیا ہے۔ وہ دونوں اس کے صدقے بارے جا رہے تھے اور اس دن کے بعد منسا کوئی بات نہیں کی جانے کی، جبکہ وہ گھر ایک بار جانا چاہتی تھی مگر پھر ٹائیگر کے تاثرات دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ اب وہ خود کو ٹائیگر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ٹائیگر بھی اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے فی الحال اس کے قریب نہیں گیا۔ وہ بھی مطمئن ہوتے رہ گئی تھی مگر کب تک یہ اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ اب وہ بیٹھی ہوئی بور ہو رہی تھی، موبائل استعمال کر رہی تھی اور نظروں کے سامنے ساڑی گزرتی وہ فوراً اسے دیکھتی ہوئی اس بغیر وقت لیے فوراً اسے گز کی ساڑی آرڈر کی جو کب سے لینا چاہ رہی تھی اور اسے جھاڑ کر رکھ دیا تاکہ لوگ کیا کہیں گے، مگر وہ شادی شدہ تھی اور اسے اختیار تھا کہ وہ جو شاپنگ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ جتنا امیر اس کے شوہر تھا اس کے لیے تو وہ بھی کوئی خاص بات نہیں تھی کہ اگر پوچھتا گچھ ہوتی اس سے مطمئن ہوتے آرڈر کر گیا، اور ویسے بھی وہ ساڑی 20 اپنے کمرے کی حد تک ہی پہنی جا سکتی ہے۔ اب تو وہ ایک شادی شدہ عورت تھی اور اب کیا اعتراض ہونا، اپنے کمرے کی حد تک اسے شوہر کو بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ وہ ساڑی آرڈر کرنے کے بعد باقی ڈریسز دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر شیفون کی بولڈ ریڈ ساڑی پر پڑی جس کا بیک صرف ڈوری پر مشتمل تھا۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر اسے بہت شرم آئی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ ان کی غیر موجودگی میں ہی پہن کر دیکھ لوں گی، انہیں کیا پتہ چلے گا، وہ بلا جھجک آرڈر کر دی۔ پھر اسی پر بس نہیں کی، کچھ اور نائٹ ڈریسز اور سلک کے ریڈ ویسٹرن گاؤن اور کچھ ان سے ملتے جلتے ڈریسز آرڈر کر دیا۔ ہائے اب پتہ نہیں کب تک رہا مجھ سے، وہ وہاں کمرے میں چکر کاٹتی حد سے مخاطب کی فیروزہ کو جب پتہ چلے گا کہ وہ تو پاگل ہو جائے گی، سن کر سوچتے ہی مسکرا دی۔ اور دوسری طرف آفس میں بیٹھے ٹائیگر کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی اینجل بیوی کیا کچھ لیتی پھری ہے۔ بے صبری سے دن گزارتے بالآخر اس کے آرڈر کیے گئے ڈریسز آگے نوکرانی سب پارسلز اس کے کمرے میں رکھ گئی۔ ٹائیگر آفس میں تھا اور اس کے حالہ اور حالو تو ہوتے ہی اپنے کمرے میں، مگر آج وہ ناز بیگم کی طرف گئے تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ سب طرف مطمئن ہونے کے بعد اب اس کا ارادہ یہ سارے ڈریسز ٹرائی کرنے کا تھا، اس لیے وہ جانے کب سے حسرت پالے ہوئے تھی۔ آفس میں بیٹھے ٹائیگر کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ اس کی اینجل کیا کر رہی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے کمرے میں لگے کیمرہ آن کیا جو اس کی سیکیورٹی کے طور پر لگوائے گئے تھے۔ کچھ دیر سنجیدگی سے دیکھتی آنکھوں میں یکلخت حیرانگی ابھری، وہ پھر دھیرے دھیرے حیرانی نما خماری میں بدلی۔ وہ بغیر پلک جھپکے اس کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا، جو اپنے ہی دن میں ریڈ ساڑی پہنے، لمبے بال کھلے چھوڑے، آئینے کے سامنے کھڑی خود کو ہر اینگل سے دیکھنے میں مگن تھی، ساتھ ہی ایک شرمیلی مسکان اس کے ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی۔ وہ ساڑی اس کے نازک سراپے کو اور خوبصورت بنا رہی تھی اور وہاں ٹائیگر سے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر گھٹنوں تک آتی ریڈ سلک نائٹی اور باقی سب ویسٹرن ڈریسز ٹرائی کرنے کے بعد انہیں اسی طرح پیک کیے وہ اپنے کبڑ کے نچلے حصے میں رکھ چکی تھی، لیکن انجانے میں ہی وہ شیر کو اپنے شکار کی دعوت دے چکی تھی۔ رات کے ڈنر کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو ٹائیگر بغیر کسی شرٹ کے بلیک ٹراؤزر پہنے اپنے فون چیک کرنے میں مصروف تھا اور اسے اندر آتا دیکھ کر بیڈ پر پھینکتا صوفے پر جا بیٹھا اور نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ منسا بھی اس کے مسلسل گھورنے پر عجیب گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی۔ پھر وہ سونے کی غرض سے بیڈ کی اور بڑھی، لیکن اس کے سوال پر بوکھلا کر جی کیا کہا آپ نے؟ اپنا حلق تر کرتی ڈیئر وائفی، میں نے کوئی مشکل سوال تو نہیں کیا تم سے، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ آج جو پارسل آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ لیکن وہ تو میرے کچھ کیجول ڈریسز
سے نہ تو آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ روحان سی ہوتی ہوئی بولی، ٹاگر اس کی حالت مکمل ہی اٹھا رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار کسی کو تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا، اور وہ بھی جو اس کی بیوی تھی۔ بتاؤ نا کہاں ہے وہ؟ بھاری بھر گمبھیر آواز میں بولا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ پسینے سے شرابور ہاتھ لیے جان قدموں چلتی وہ سارے پارسل لے کر بیڈ پر رکھتے ہی فوراً باہر بھاگی۔ ٹائیگر نے اس کو دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنی طرف کھینچتے اس کے کمر کے گرد ہاتھ باندھے اپنے حصار میں لیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں جانے کا بولا۔ اسے اپنے قریب تر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھبراہٹ سے اسے دور ہونے کی کوشش کی۔ چپ چاپ جہاں بیٹھے اور اسے اپنے بیڈ پر نزدیک بٹھاتا وہ اس کے پارسل ایک ایک کر کے کھول رہا تھا، اور منسا کی جان آدھی ہو رہی تھی۔ تم اچھے جانتی ہو مجھے خوش کس طرح کرنا ہے۔ مجھے تمہاری یہ چوائس اچھی لگی۔ فقط اس کمرے کی حدود تک۔ انگلی سے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے سرگوشی میں بولا۔ وہ سانس روکے آنکھیں ملائے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے اس کے وقت سرخ ہو چکا تھا۔